अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने कल की एपिसोड पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे मैं जानती थी सबको इंतज़ार था वसाम और हूर की एपिसोड का। अब जब कल वो एपिसोड उनकी आई थी तो इतना ठंडा रिस्पांस, सिर्फ 18 कमेंट्स। इट्स नॉट फेयर। आप लोगों को चाहिए कमेंट करके बताया करें एपिसोड कैसी लगी। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से चैनल की रीच कम हो जाती है। इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और सब्सक्राइबर बिल्कुल कम। इसलिए जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं, अगर उन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको एपिसोड कैसी लगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि कल कल तो नहीं, कल एहतराम मन की एपिसोड आएगी, इंशाल्लाह परसों सफ़र मोहब्बत की एपिसोड आएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉन्ग एपिसोड आए तो आपको चाहिए कि आप कमेंट करें आज की एपिसोड में ज़्यादा और 650 सब्सक्राइबर परसों तक कंप्लीट करें ताकि मैं लॉन्ग एपिसोड अपलोड करूं। सब्सक्राइबर जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे ना उतनी ही लॉन्ग एपिसोड आएगी। इसलिए आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। सफ़र मोहब्बत एपी 92। सबसे पहली बात, एपिसोड 5000 प्लस कैरेक्टर्स की है। इतनी छोटी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है। एपी 92 पार्ट 2। सुबह उसकी आँख खुली थी। वो उसे देखता है जो उसके सीने पे सर रखकर सोई हुई थी। उसको गहरी नींद में सोते देखकर वो मुस्कुराया था। जानम वो उसके गाल से हिलाकर उसे पुकारता है, उठना नहीं आज। वो उसका सर तकिए पे मुंतकिल करता उसके गाल पे बोसा देता है। उसकी थोड़ी छू कर उसके गाल पे अपनी बियर्ड रब करता उसे कसमसाने पर मजबूर कर गया था। सोने दो मुझे। वो अपनी आंखें मसलती उसके गले में बाहें डाल गई थी। यार भूख लगी है, रात को भी कुछ नहीं था खाया। मेरी तबीयत नहीं ठीक। मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता लग रहा होगा जो वॉइस ओवर सुन रहे हैं। वो इसकी नाक की टिप पे लप रख गया था। क्यों? वो बामुश्किल अपनी आंखें खोल कर उसे देखती है जो उस पे झुका हुआ था। मैं कहा तुम्हारे साथ खा लूँगा, लेकिन तुम्हें देखकर कुछ याद ही नहीं रहा। वो आँख बंद करता उसके गाल पे शिद्दत से बोसा देता है। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम भी उठ जाओ। वो उसके माथे पे लप रखता उठ गया था। तुम्हारा ड्रेस मेरी अलमारी में है, निकाल लेना। तुम अपने साथ मेरे भी कपड़े ले आई थी। गलती से आ गया था। वो उसकी गोरी को इग्नोर करती करवट ले गई थी। उठ जाओ वरना आकर मैं अपने तरीके से उठाऊंगा। उसके कंधे पे वो लब रखता फ्रेश होने चला गया था। वो फ्रेश होकर बाहर आकर उसे देखता है जो अपने नम बाल ड्राई कर रही थी। पीछे से उसे अपने हिसार में लेता उसके कंधे पे थोड़ी टका गया था। तुम्हारी तलब है कि कम होने की बजाय बढ़ती जाती है। वो उसके कंधे पे लब रखता उसका रूह अपने सामने करता है। फ्रेश होने किसके रूम में गई थी? वो मुस्कुराहट दबा कर पूछता उसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतारता है। गेस्ट रूम में। अब जल्दी करो फिर नीचे चलें। उसकी बात सुनकर वो अपने बाल बनाकर उसे देखता है जो अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। अपना सामान पैक कर लेना, आज तुम मेरे साथ घर जा रही हो। वो उसके गाल पे शिद्दत से बोसा देता हुआ उसे अपने हसार में लेकर नीचे चला गया था।
انایا بس کر دو، یہ پورا سال پڑھ لیتی تو آج اتنی مشکل نہ ہوتی۔ تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جائیں نیچے، میں آ جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ تعصب سے سر ہلا کر اسے دیکھتا ہے، جو صبح سے رٹے لگا رہی تھی۔ وہ اس کی بک چھین کر بیڈ پہ رکھ گیا تھا۔ چلو اب، ویسے بھی پیپر ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ جتنی تیاری کرنی تھی کر لی ہے۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے کر نیچے جاتا ہے۔ بھائی، وہ وسام کو دیکھ کر چینخ مارتی اس سے ملی تھی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ مسکرا کر اسے ہگ کرتا اس کے سر پہ لب رکھتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ دونوں باتیں کرتے ڈائننگ ہال تک چلے گئے تھے۔ حنان وسام کی پشت دیکھتا ہے، جس نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا کیا۔ فکر مت کرو، مان جائے گا۔ حور کی آواز سن کر وہ اپنا سر ہلاتا حور کو اپنے حصار میں لے کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اریحا حور کو نکھرا نکھرا دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ ہیزل، یہاں کیوں آ گئی ہو؟ روم میں بھیج دینا تھا۔ میں آپ کا بریک فاسٹ۔ پھپھو، پیپر بھی تو دینے جانا ہے۔ اپنا دھیان رکھنا اور پیٹ پہ زیادہ وزن نہیں ڈالنا۔ اریحا کی بات سنتی وہ سر ہلا گئی تھی۔ گڑیا، مجھ سے ملو گی نہیں؟ وسام کی آواز سن کر وہ سائڈ پہ دیکھتی ہے، جو عنایا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اب اٹھ کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ بھائی آپ کب آئے؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی اسے ملی تھی۔ وسام بھی اس کے سر پہ پیار دے کر اسے ہگ کرتا ہے۔ کل آیا تھا، طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بھائی، اگر پیپر دینے میں کوئی پرابلم ہے تو اگلی دفعہ دے دینا۔ میں بھی اس کو کہا ہے، لیکن یہ ضد کر رہی ہے کہ اس دفعہ ہی دے گی۔ حمزہ شایان کو حور کو پکڑا کر ہیزل کو آرام سے چیئر پہ بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ پپھو کی جان، میرا شایان کیسا ہے؟ وہ اس کے گال چوم گئی تھی۔ تمہاری جان صرف میں ہوں۔ وسام کی سرگوشی سن کر وہ اسے گرسی سے نوازتی ہے۔ ویسے تم اس کی ممانی ہو تو یہ تمہیں میرے رشتے سے پکارے گا؟ بالکل نہیں، میں اس کی پھپھو ہوں۔ حور اس کو مجھے دے دو۔ آپ لوگ کھا لو آرام سے۔ عفان کی بات سن کر وہ سر ہلاتی شایان کو اسے تھما گئی تھی۔ وسام کو 1 مہینہ ہو گیا تھا آئے ہوئے۔ آج سب نے گیلانی ہاؤس جمع ہونا تھا تاکہ شادی کی تاریخ رکھی جا سکے۔ وسام حور کو آفس سے پک کرتا سیدھا ادھر ہی چلا گیا تھا۔ ہیزل، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ انایا اس کے روم میں آ کر اسے غصے سے گھورتی ہے، جو شایان کو چینج کروا رہی تھی۔ بولنے میں بڑی مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ویسے آپ لوگوں میں سے کون کون جو ہے وہ وائس اوور سنتا ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے جو یہاں تک وائس اوور سن کے آیا ہے تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائے۔ یار تمہیں پتہ تو ہے کل حقیقہ تھا شایان کا، میں تھک گئی ہوں، اب تم چلی جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سحر کو برا لگے گا۔ انایا، میں نہیں جانا پلیز۔ اس کا دل تو تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس کے شوہر کو اس کا پسند نہیں وہاں جانا۔ تم جاؤ، یہ میرے ساتھ آ جائے گی۔ حمزہ کی بات سن کر انایا سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ ہیزل اسے دیکھتی ہے جو اسٹڈی کے دروازے پہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ آؤں گا۔ آپ ساتھ نہیں آئیں گے تو میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کی بات سن کر شایان کو اپنی باہوں میں لیتا اس کے گال پہ لب رکھتا ہے۔ دوست تمہاری ہے، میری نہیں۔ لیکن سب نے وہاں جانا ہے، آپ نہیں ہوں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ اگر آپ نے نہیں جانا تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اچھا، تیار ہو جاؤ جلدی۔
وہ شایان کے گال پہ اپنی بیئر ٹریپ کرتا ہے۔ میر مت تنگ کریں اسے۔ وہ شایان کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر اس کو اٹھا کر اپنی گود میں لیتی ہے تو شایان کی ماما کو تنگ کر لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کی تھوڑی چھوتا ہے۔ دیر ہو رہی ہے، مجھے تیار ہونا ہے۔ اب آپ ہم دونوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ لالا وہ روم میں داخل ہو کر اسے دیکھتی ہے جو کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ تانیہ کی آواز سن کر وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا ہے جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لالا کی جان کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اسے ہگ کرتی رو دی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر وہ اس کے سر پہ لب رکھتا ہے۔ وہ جب بھی اسے ملنے آتی تھی بس روتی رہتی تھی۔ لالا کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی، میں ماضی کو صحیح کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے سسک پڑی تھی۔ پاشا مراد اسے دیکھ کر اپنے لب بیچ گیا تھا۔ کل اسے عدالت میں پیش ہونا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے سزائے موت ہوگی۔ اپنی قسم سے مجھے آزاد کر دو تانیہ، کل تمہیں میں ان کی قیادت سے آزاد ملوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھتی اٹھ گئی تھی۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا پاشا زندہ ہے وہ اسے ملنے آتی رہتی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی اس کی وجہ سے نہیں مرا، لیکن اس نے پاشا کو اپنی قسم دی تھی کہ وہ آپ خود کو قانون کے حوالے کرے گا، ورنہ وہ اپنی جان دے دے۔ وہ اس وقت اذلان شاہ کے زیر نظر قید خانے میں تھا، جس کو ہسپتال کی صورت میں بدلا گیا تھا، جہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا تھا۔ تانیہ ٹائم ہو گیا ہے، گاڑی میں جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ حیدر کی آواز سن کر وہ اسے دیکھتی اپنا سر ہلاتی چلی گئی تھی۔ سنا ہے ٹائیگر واپس آ گیا ہے اور مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ اسے بتا کیوں نہیں دیتے کہ مجھے یہاں رکھا ہوا ہے؟ تم لوگوں نے تمہیں سزا قانون دے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے ہاتھوں مارے جاؤ۔ وہ بادشاہ کے بازو میں ہتکڑی ڈالتا بیٹ کے ساتھ باندھ گیا تھا۔ حیدر خان، تم جانتے ہو کہ اگر میں یہاں سے نکلنا چاہوں تو تمہاری یہ ہتکڑیاں کسی کام کی نہیں۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ تمہیں اپنے کیے پہ ذرا افسوس نہیں؟ حیدر اسے تعصب سے دیکھتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ کل مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی، یہ بات تم بھی جانتے ہو، میں بھی، اس لیے تانیہ کا خیال رکھنا اور اس سے اپنے ساتھ عدالت مت لانا۔ حیدر اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے باہر نکل گیا تھا۔ اس وقت وہ سب گیلانی ہاؤس میں موجود تھے۔ میں چاہتا ہوں شادی میری حویلی میں ہو۔ الیاس گیلانی کی بات سن کر اذلان شاہ نے حیدر خان کو دیکھا تھا جو اپنے کندھے اچکا گیا تھا۔ اوکے، تو پھر ایک ماہ بعد کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ میں مٹھائی لے کر آتی ہوں۔ تانیہ مسکرا کر اٹھتی کچن میں چلی گئی تھی۔ سب کا منہ میٹھا کروانے کے بعد وہ پلیٹ ٹیبل پہ رکھتی اپنی جگہ بیٹھ گئی تھی۔ تو پھر ڈن ہے، شادی کی تیاریاں شروع کرتے ہیں، پھر سب گاؤں چلے جائیں گے، شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ وسام کال آنے پہ اٹھ کر سائڈ پہ چلا گیا تھا۔ حنان حیدر کو اشارہ کرتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ حیدر بھی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ حنان وسام کی پشت دیکھتا اپنی مسکراہٹ دبا کر اسے پیچھے سے ہگ کرتا ہے۔ سوری یار، معاف کر دے۔ وسام فون بند کرتا غصے سے اس کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔
جو وہ اس کے گرد باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حیدر اپنا موبائل نکال حیدر اپنا موبائل نکال کر ویڈیو بنا رہا تھا۔ حنان پیچھے ہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس کی گرفت سخت کرنے پہ وہ چلایا تھا۔ جب تک تم معاف نہیں کرے گا میں پیچھے نہیں ہوں گا۔ وہ اپنی گرفت سخت کرتے اس سے اور چپکا تھا۔ اچھا میں نہیں ہوں ناراض، پیچھے ہو۔ سچی؟ ہاں، چھوڑ میری جان اب۔ وہ اس کی بات سنتا، مسکرا کر اسے چھوڑتا، اس کو گلے لگا کر اسے چھوڑتا، اس کے گلے لگا تھا۔ تو سامنے بھی اس کے گرد ہاتھ باندھ دیے تھے۔ حیدر بھی ویڈیو بنا کر ان دونوں کو ہگ کر گیا تھا۔ حمزہ جو انہیں بلانے آیا تھا اس نے یہ منظر موبائل میں قید کر لیا تھا۔ آپ لوگوں کا رومانس اگر ہو گیا ہو تو کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں۔ حمزہ کی بات سن کر وہ تینوں اسے گوری سے نواز کر اس کے پیچھے گئے تھے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کس کے سین چاہیے ضرور بتائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دے، اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں کہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔